बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी जो लहर है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और बतौर ख़ास पाकिस्तान इस वक्त उस सतह पर पहुंच गया जिस वक्त पिछले जून में यानी एक लास्ट लिमिट तक हम पहुंच गए थे। तकरीबन रोज़ाना 4000 पेशेंट ऐड हो रहे हैं और 50 की फिगर टूट ही नहीं रही और इससे भी बढ़ जाती है जो डेथ रेट है हमारा। वज़ीर पाकिस्तान की तकरीर आप सब ने सुनी होगी, उन्होंने खुद बताया है कि किस तरीके से पिछले दिन उनसे थोड़ी सी गलती हुई और पूरा साल उन्होंने इस पर एहतियात की, लेकिन यह है कि ये बहुत सीरियस मरज़ है। इस वक्त सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक तमाम होटल इंडोर आउटडोर बंद कर दिए जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी और 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 2 दिन छुट्टी की जाएगी। वैक्सीन का अमल जो है वो सुस्त रफ्तारी से ही सही है लेकिन जारी है, लेकिन दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे जो वैक्सीन लगाने का है रेशो है बहुत ही कम है। कई कीमती जानें जो है पाकिस्तान में कोरोना निकल चुका है और जो सदर ममलकत को पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था पहली डोज़ के बाद दोबारा उनको कोरोना पॉजिटिव आया है और परवेज़ खट्टक साहब को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ करते हैं, लेकिन आपने देखा कि रात भी शादियाँ हुई, कई ऐसी शादियाँ हुई, कहाँ नुक्स है। स्टेट जो है उसके आर्गन्स, अमल दरामद करने वाले अदारे, रियासत की ड्यूटी क्या है और आम शहरी जो हैं उनकी ड्यूटी क्या है। मुआशरा जब तख्लीक पाता है किसी रियासत में तो मुआशरे की भी बेसिकली जहाँ हकूक़ हैं वहाँ फ़राइज़ भी। ये नहीं हो सकता कि कोई रियासत पूरी आवाम को, पूरे मुआशरे को डंडे के ज़ोर से हाँकना शुरू कर दे, तो फिर तो ये इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। सारे टीवी चैनल और दूसरी दुनिया की खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं। अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, कई महीने हो गए हैं कि वहाँ कोई आदमी कानून की खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकता। अगर करे तो उसको 4-5 लाख रुपया जुर्माना होता है और कई सूरतों में दूसरी तीसरी जगह अगर वो कोई गैर मुल्की वहाँ की खिलाफ वर्जी करे तो उसको वापस उसके मुल्क में भेज दिया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा हैरत कदा है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कई जाने यानी 14,000 तक हमारी रेशो पहुंच चुकी है। जो डेथ रेट है, बड़े बड़े नायाब हीरे हमसे छिन गए, लेकिन बाजार भरे हुए हैं, ना कोई मानता है ना कुछ, और इसके आगे कोई भी कानून की अमलदारी को मानते ही नहीं है। रियासत का फ़र्ज़ क्या है? वो है जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, कोई खिलाफ वर्जी करे तो सज़ा देना है, एजुकेशन और हेल्थ है, लेकिन वजह यह कि आवाम का भी कोई ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक पर भी हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या वाकई ऐसा दुरुस्त है कि हमने अपनी जो खुद मुख्तारी है वो हमने गिरवी रख दी है, या कोई बात और है। क्योंकि कोई भी अपोजिशन लीडर और सारे यानी जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, साबका हुकूमतों में भी काफ़ी स्वाय चंद एक लोगों की, वो इस पर कोई सही स्टांस नहीं ले रहे। इस पर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ को माहिर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ नासिर इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, वेलकम टू द शो। नासिर शिराजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और एयर मार्शल नूर महमूद खान साहब हैं। लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। नासिर शिराजी साहब, कोरोना का पूरी दुनिया इससे मुतासर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुल्कों में बाकायदा लॉ अबाइडिंग एक माइंड होता है, तरबियत होती है। पाकिस्तान में कई दफ़ा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, और ऐसे इलाके भी हैं कि मैं देखा है उसमें लॉकडाउन भी है तो एक तरफ बैरियर लगा हुआ है, 2 पुलिस कांस्टेबल बैठे हैं, लोग गुजर रहे हैं। ये अवाम का क्या फ़र्ज़ है? यानी जहाँ हम हकूक़ की बात करते हैं, फ़र्ज़ से कहाँ तक हम उस पर अमल करते हैं? इकबाल शाहिद साहब, मैं यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात कोट करना चाहूँगा। जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, कंटेनर पे थे और जहदोजहद कर रहे थे, तो फरमाया करते थे कि ऊपर चोर होगा तो नीचे चोरी होगी, ऊपर डाकू बैठा होगा, यानी सरबराह हुकूमत की बात करते थे, तो नीचे भी डकैतियाँ हो रही होंगी, और ऊपर अगर काम सही नहीं हो रहा तो आम आदमी काम करना पसंद नहीं करेगा। ऊपर झूठ होगा तो नीचे भी झूठ होगा। अब सूरत हाल ये है कि कौम झूठ को समझ चुकी है। जितनी हाइप क्रिएट की जा रही है, ठीक है, एहतियातें बहुत जरूरी हैं, आप दुनिया के साथ चल रहे हैं, अमेरिका की पैरवी कर रहे हैं, सब ठीक है। कहानी क्या है? अवाम ने ये देखा कि जब एक हुकूमती लेवल पे ये तस्वुर किया जाता है, पसंद किया जाता है और ऑप्ट किया जाता है कि जी कोरोना हो गया, तो जनाब वो इंतजाम कोरोना के शुरू कर देते हैं। जब उनकी मर्जी मंशा और उनको सूट कर रहा होता है कि अब कोरोना खत्म हो गया है,
تو وہ اس ٹائپ کے اقدامات کر دیتے ہیں. سندھ عوام جو گورنمنٹ ہیں کی طرح بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرونا ہو تب بھی وہ سینٹرل گورنمنٹ سے کوئی پوائنٹ ہے وہ آنا چاہیے. کرنے والے کام فرائض کی بات بڑی درست ہے, کرنے والے کام نہیں کیے گئے. میں آج چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک فیصلہ کر لیں, صرف ایک فیصلہ, پورے پاکستان سے کرونا ختم ہو جائے گا جناب. وہ کیا ہے؟ امپیور ڈائٹ, ملاوٹ شدہ غذائیں جہاں سے برآمد ہوں سزائے موت کا اعلان کر دیں, نان بیلیبل آفینس قرار دے دیں. جتنا گھی جتنا کوکنگ آئل ہم کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں وہ گلا خراب کر رہا ہے. قانون سازی کے بغیر جی آرڈیننس سے سارا کچھ ہو جاتا ہے نا. اب اسٹیٹ بینک نہیں آپ نے اٹھا کے ان کے منہ پہ مارا, جو گواہ ہیں جو ہمارا یعنی انتظامی شعبے ہیں مثلا پولیس ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر نافذ عمل ہو تو کسی بے گناہ کو یہ سزائے موت؟ سر فوج لے ہیں, رینجرز لے ہیں. جب آپ نے کرنا ہے نا کچھ کام, ایک آدمی بددیانت ہے, ایک ادارہ بددیانت ہے, تو کیا پورا ملک بددیانت؟ اچھے لوگ موجود ہیں, دیانتدار لوگ موجود ہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی حمایت کے لیے نکلی ہیں ادارے تو ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے کھڑے ہوں گے. انسانوں کا ہے کیا مسلمان ملک میں الحمدللہ پاکستان جو ہے 97% مسلمان یہاں رہتے ہیں, تو کیا ان کی تربیت قرآن پاک کو ہم الہامی کتاب مانتے ہیں, آخر نبی کی ہم امت ہیں, کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جانوروں کے چھڑیاں اور ڈنڈے کھا کے آگے سیدھے ہوں گے؟ دیکھیے مجھے تو شرم آتی ہے مسلمان ملک کہتے ہوئے, اور کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اللہ کے نام پہ بنا ہے اور یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا اور کبھی اس کو زوال نہیں ہوگا. مجھے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب ان سے میرا اعتقاد اٹھتا جا رہا ہے. کرونا پر لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کریں. جی واپس آتے ہیں کرونا پہ. امپیور ڈائٹ ختم کر دیجیے جناب, کرونا شرونا دنیا کی ساری بیماریاں کنٹرول ہو جائیں گی, ہاسپٹل پہ پیشنٹ کا بوجھ کم ہو جائے گا. پیور فوڈ ہے دواؤں میں ہے, وہاں جھوٹ ہے, وہاں جھوٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جھوٹ ہے. پرو کرونا اینڈ اگینسٹ کرونا دنیا تقسیم ہے, پرو امریکہ اینڈ اگینسٹ امریکہ دنیا تقسیم ہے. امریکہ بہادر جوک ہے. امریکہ جو بات کہہ دے اس میں سے 70% جھوٹ نکال کے علیحدہ رکھ دیں, باقی 30% کی بات کر لیں. میں آپ کو 18 جھوٹ گنوا دیتا ہوں. ویپن آف ماس ڈسٹرکشن لے لیں, اسامہ بن لادن کی یہاں سے برآمدگی لے لیں, ٹھیک ہے جناب, ٹوئن ٹاور لے لیں, دہشت گردی کی جنگ لیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. امریکہ جو نیریٹو لے کے چلتا ہے اس کو من نون قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہماری حکومتوں کو سمجھ بھی نہیں ہے, عوام کو سمجھ آ گئی, لہٰذا وہ نہیں پرواہ کرے, وہ کہتے ہیں جہنم میں جائے, کوئی کرونا نہیں ہے. ناصر اقبال صاحب, بات یہ ہے کہ ہسپیٹل میں اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے, اور جس کو ہوتا ہے اس کو فلو اور کرونا کا الگ پتہ جاتا ہے کیونکہ ایسے ہمارے ملنے والے ہاتھوں سے نکل گئے. دن نیوز میں آپ دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ گئے وہاں, فوت ہوئے بڑے جوان. تو اور بھی ہمارے جو ساتھی کافی ہاسپٹل میں ان کی اذیت نہیں دیکھی جاتی. یعنی یہ وہ ایسی بیماری نہیں ہے, نہ کوئی فلو کا اس کا لینا دینا ہے, اس کی کوئی ٹاپ براس چیز ہے, اور ہسپتالوں میں اس وقت جگہ نہیں ہے. اور ایسے لوگ نیشنل کالج آف آرٹس کے ہمارے علی صاحب ہیں, وہ ہاسپٹل میں اللہ تندرستی دے, آپ مان نہیں سکتے کہ 1.25 مہینہ ہو گیا ہے, ان کو 30-40 لاکھ روپے لگ چکا ہے, تو ان کی وہ امیوننگ سسٹم بہتر ہو ہی نہیں رہا. آج میری کئی کرونا کے پیشنٹ سے بات ہوئی ہے, وہ ان کے اندر کا نظام جو ہے ڈیفنس نظام ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ امریکہ جو مرضی کرتا رہے, ہم اس کے ساتھ نہ بھی اس کی کوئی بات مانے, وہ پالیسیاں ہیں ان کا اور پالیسیاں ہوتی ہیں. اس بیماری کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیلی یعنی ایک رو آئی ہے تیسری جو انسانی جانوں کو نگل رہی ہے, تو اس پر حکومت کی تو ایک طرف ہے کہ اس کا ذمہ داری سب سے زیادہ کہ ویکسین دوسرے ملکوں کی طرف فاسٹ ٹریک کے اوپر لگائی جائے, لیکن لوگوں کی کون سی ذمہ داری کے بازاروں میں جاتے رہیں, شادیاں کرتے رہیں, کیا کریں؟ سر ایک اظہار خیال اور بھی فرمائیے گا, ادر دین کرونا جن ڈیزیز سے لوگ مرتے تھے وہ اعداد و شمار کہاں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں سے بڑا سنجیدہ موضوع آپ نے منتخب کیا ہے. المیہ یہ ہے کہ سال ہونے کو ہے کرونا کی وبا کو. آج بھی پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو سرے سے کرونا کے وجود کو مسترد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں, یہ ایک ابہام ہے, جھوٹ ہے, افواہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے مذاق اڑایا ان کو. کرونا ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, یہ ایک جان لیوا وبا ہے, اور سب سے پہلے جب ہم اس وبا کو تسلیم نہیں کریں گے اور سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے اپنے رویوں میں, اپنے روز کے معمولات میں, تو ظاہر ہے پھر یہ آپ کو لپیٹتی چلی جائے گی. یہ بڑی بے رحم وبا ہے. دوسرا آپ نے جس طرح فرمایا, حکومت کی طرف سے بھی, حکومت کے کیمپ سے بھی سنجیدگی کا فقدان ہے. وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا احساس ہے قوم کا, لیکن یہ 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اس طرح پالیسیاں یا اس طرح کے اقدامات سے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
آپ بیٹھ کے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایک قومی پالیسی بنائیں، قومی ضابطہ اخلاق بنائیں اور عوام کو بھی اس پہ لے کے آئیں. کس کے ساتھ بنائیں؟ یہ تو پاکستان میں پوری دنیا میں نیشنل ایشو کے اوپر اپوزیشن اور حکومت عوام کے فائدے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے جی، بھلے ان کا ذاتی ایجنڈا کوئی بھی ہو. یہاں کیا ایسا سب سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں ان کے معاملات ہوتے ہیں یہاں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں سینٹ کا الیکشن ہے، زرداری صاحب کا جو ہے گیلانی صاحب اور سنجرانی صاحب کی آپس میں کس طرح گٹھ جوڑ ہوا اور کس طرح وہ سارے عہدے پر ہو گئے. معاملہ یہ ہے کہ یہ قوم کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. جو قومی ایشوز ہیں، جو قوم کے مسائل ہیں، ان کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ اپنے معاملات کے لیے تو شب و روز اکٹھے ہیں. ان کے آپس میں رابطے بھی ہیں، واسطے بھی ہیں. بازاروں میں جانا باقاعدہ یعنی ان نیسیسریلی گیدرنگ کرنی، کیا یہ ہمارا کوئی معاشرے کا کوئی ذمہ داری بالکل نہیں ہے؟ میاں صاحب جس طرح آپ نے فرمایا، میں خود بھی فٹنس ہوں کہ پولیس برائے نام بیٹھی ہوئی تھی. جو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا ایک مذاق تھا. پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں اور خوشگپیاں کر رہے ہیں. لوگ آ جا رہے ہیں. کیا آپ کیا چاہتے تھے فائر کریں؟ آپ کینیڈا میں فائر نہیں کریں. پولیس ہوتی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ کینیڈا کی مثال یا اس قوم کے ساتھ نہ دیں، نہ یو کے کی مثال دیں. ہم تو ان سے اچھے ہیں. جس طرح کے لوگ ہم ہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لوگ پڑھے لکھے لوگ کہتے نہیں پھر کیوں ہوئے گا، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جب تک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں ڈر میرا دوست ہے، ڈر مجھے بچاتا ہے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے نقصانات سے. میٹرو بس چل رہی ہوتی ہے، اشارہ کھلا ہے، موٹر سائیکل اس کے آگے سے گزرتا ہے، ٹرین کے آگے سے گزرتا ہے. ایسے ہی ہے. کیا اس کو نہیں پتا کہ میں نیچے آ جاؤں گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کرونا ہے ابھی تک لوگ اس کو مطلب ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ماسک لگانا بوجھ سمجھتے ہیں اور بہت سارے کام کر لیں گے اپنی مرضی سے، لیکن جس سے ان کے پیاروں کی جان بچ سکتی ہے، ان کی اس بیماری سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے، وہ دانستہ وہ اقدامات نہیں کرتے. وہ یہ بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہم ماسک کیوں لگائیں. تو یہ من حیث القوم پورے معاشرے کو، پوری قوم کو اس چیلنج کو قبول کرنا پڑے گا. دوسری میں ایک بات تھوڑی مختلف کروں گا. جب یہ وبا آئی شروع میں تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اذانیں دیں مساجد میں اپنی چھتوں پر اور بڑی اجتماعی دعائیں بھی ہوئیں، بڑا اہتمام ہوا. لیکن جب یہ وبا اس کا گراف نیچے گیا، بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ حکومت نے اس کا کریڈٹ لیا اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے اجتماعی طور پر، حکومت نے کہا جی ہم نے کنٹرول کر لیا، حالانکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ جو فیز آیا بڑا خطرناک، تو اب وہ اذانوں والا یا وہ سنجیدگی والا، خوف والا اور دعاؤں والا رجحان میں نہیں دیکھ رہا. جھوٹ کا پول کھل گیا نا جی، سرکار کے جھوٹ کا پول بھی کھل گیا. بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے میں مایوسی کا شکار ہوں، عوام کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. مارشل صاحب بات یہ آ رہی ہے کہ مثلا آگ جل رہی ہے، آگے اس میں کودنا، جس طرح ابھی میں خود ایسی دوپہر کو دیکھا کہ میٹرو کے آگے سے موٹر سائیکل گزری ہیں اور وہ اب کیا کرے مجھے بتائیے، ٹرین کے آگے سے گزرتے ہیں اور باقاعدہ مرتے ہیں روز روز. کرونا کا میں کہتا ہوں حکومت سے نہیں بڑھ لیں گی. کیا معاشرتی تربیت جو گھر سے بھی شروع ہونی چاہیے، مدرسے سے بھی شروع ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے مل کے بھی شروع ہونی چاہیے، اس پر بھی کیا کوئی کسی قسم کا، جس طرح بھی ناصر اقبال صاحب نے کہا جی پولیس والے، میں نے بھی کہا پولیس والے وہاں نہیں ہوتے. پولیس والے کا ہر آدمی کے پیچھے جوتا لے کے بھاگنا ضروری ہے؟ دیکھیے فش راٹس فرام اٹس ہیڈ، مچھلی سر سے ہی تباہ ہوتی ہے. اب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج کل ایک خاتون اس کو لیڈ کر رہی ہیں، مریم نواز. کوئی 2-3 ہفتے پہلے ان کو نیب نے بلایا تو گئیں. اب آپ کو بھی پتہ وہاں کیا ہوا. اب انہوں نے سوال جواب کرنے تھے، یہ لاؤ لشکر گئیں، لے کر گئیں. سینکڑوں بندے تھے، درجنوں گاڑیاں تھیں اور ان سب میں پتھر اور لاٹھیاں تھیں جن کی بارش ہوئی نیب کے اوپر. اب دوبارہ بلایا، انہوں نے کہا جی اب تو سب لوگ آئیں گے، دوسری پارٹیاں بھی جوائن کر گئی. کہا گیا جی وہ تو کینسل ہوگی نا، پیشی کینسل ہوگی. کس نے کی؟ جس نے بھی کی. اچھا نا نیب نے کی. ہاں کیوں کی؟ سی ڈی کا حملہ ہوگا. تھینک یو. اب یہ کسی کیا کال بھی پکڑی گئی وہ مبینہ طور پر کہ وہاں کو بندوں کی قربانی بھی دینی تھی. اور یہ اس کے پیچھے کون صاحب تھے جو آج بیمار ہو گئے ایک دم ڈپلومیٹیکلی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ فش راٹ سمجھے. آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، آپ خواص کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر وہ جیسے کہتے ہیں
مولانا کہ نیب کی کیا مزہ ہے، میں ان کی پرچی کو جوتے کی نوک پہ دیکھتا ہوں، انہیں نہیں ان کے فالوورز نے بھی یہ کہا ہے۔ جب آپ قانون کو یہ کہیں گے، اور یہ وہ حضرت ہے جو ملک کا صدر بھی بننا چاہتے تھے، خالی یہاں ہی نہیں کیا، امریکہ کو بھی کہا جی مجھے بتا دو وزیر اعظم تو میں پتہ نہیں آپ کے لیے کیا کر لوں گا، اور آپ ہمارے عوام ان کے پیچھے جائیں، تو آپ عوام کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ایکسکیوز می، ہینڈسم از ایز ہینڈسم ڈز۔ گھر میں بچہ ہے وہ کرے گا جو ماں باپ کرتے ہیں، بچے کو مار پیٹ کے تو بات نہیں کر سکتے، اسکولوں میں بھی ہی ہوتا ہے۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے کہ عوام جو ہیں ہمارے عوام بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو جو راستہ دیں گے وہ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ مسلمان ملک ہے، آپ ہی نے کہا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملک میں جھوٹ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے کہ پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل میٹ تھی، آپ ہی نے میرا خیال ہے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کو، کہ جناب جسٹس کے اندر ہمارا 128 میں سے 120واں نمبر ہے، ماشاءاللہ، اور جو پہلے 10 15 20 لوگ تھے ان میں سے ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ تو یہ نام لینا اللہ کا اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ نہیں، کورونا کے دوران پلازما 6 لاکھ کا بکا، ماسک مہنگا بکا، سینیٹائزر 10 گنا بکا۔ درست ہے کہ بیماری تو دماغ سے شروع ہوتی ہے، اور انسان آدمی فالو بھی اپنے لیڈر سے ہی کرتے ہیں، رہنماؤں سے، حکومت سے فالو کرتے ہیں۔ وہ بندے کے پتر ہوں تو نیچے اسی طرح لا بریک کرتے ہیں، لا وہ جو کانوے جا رہا ہے، نہ کوئی اشارہ نہ کچھ ہے تو لوگ بھی کہیں اشارہ کاٹتے، درست ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی معاشرے کا دباؤ بڑا ہوتا ہے کہ جس طرح مہنگائی کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری تو ہے، کیا کئی ملکوں میں کنزیومر سوسائٹیاں نہیں بنی ہوئی؟ ایکسکیوز می، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بنی ہوئی ہیں۔ آپ 75 سال 74 سال کی بات کر لیں، مجھے بتائیے کون سا رمضان آیا ہے جس میں کہ قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی؟ تقریباً ایک بتا دیجئے۔ اور یہ اس میں جس کو کہ اللہ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، رسول کریم نے اس کے اوپر خاص بات کی، اس لیے مسلمان اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، بہت سارے مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب کی بڑی مثال ہے، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، آپ سب نے دیکھا، وہاں پہ خیرات بھی ہوتی ہے، لوگوں میں تقسیمیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں رشوت کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، دفتر میں کام ختم ہو جاتا ہے رمضان کی وجہ سے، دن رات ایک چھٹی کا سما ہوتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، اور جو چیز رمضان سے ہفتہ پہلے 5 روپے کی تھی وہ 15 روپے کی ہو جاتی ہے۔ تو ایکسکیوز می، مذہب کو اس میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، اور اگر اس کا عذاب آئے گا اور ہم لوگ مسلمان پٹی سے اترے ہوں گے تو ہم پہ عذاب ڈبل ہوگا، اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہو رہا ہے ہم پر۔ ہم کس شاہد صاحب ذرا ایک سوال آپ سے، جی جی۔ وہ یہ ہے کہ درجن بھر وزراء کی کرپشن سامنے آ گئی، جس میں لیٹسٹ جو ہے وہ وزیر پیٹرولیم ہیں ندیم بابر صاحب۔ مجھے بتائیں نا وزیر اعظم صاحب کے فرائض کہاں کرونا پر گئے؟ کرنا چاہتے تھے، کہاں گئے وہ فرائض؟ یہ بات درست ہے، کیا ایکشن لیا؟ وہ اس پر بھی پروگرام کریں گے، کیونکہ وہ ایک لمبا ہے، ایک موضوع ہے، اس پر ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اس وقت کرونا کی جو شدت ہے، لوگ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں، تو ہم چونکہ لوگوں کو اگر کوئی گائیڈ لائن فراہم کر سکتے ہیں، ویکسینیشن کی حکومت کو کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فار گاڈ سیک آپ گھروں میں رہیں، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں، تو وہ درست ہے، آپ کی باتیں غلط نہیں ہے۔ باقی عرفان صاحب کو کہہ رہے تھے، میں شاہد صاحب کی طرف جاؤں۔ بالکل بالکل، شرائع صاحب، وہ ہم ایسے ہیں، مثلا بے شک اس کو آپ لائٹر موڈ میں لے لیں، کہ آدمی نے کہا شادی کے بیٹھے ہوئے تھے ولیمے پر، تو کافی روٹیاں ڈال کے ایک سائڈ میں بھی پلیٹ بھری ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بڑا برا زمانہ آ گیا کہ صبح میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے 40,000 کا نوٹ دے گیا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کیا؟ اس نے کہا یہ تو مسلمان ہیں، کیسے ہیں؟ تو اس نے پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا تھا، میں شادی پر آیا ہوں، میں نے اس کو 500 سلامی دیے، 500 واپس لے لیا۔ تو لیکن زمانہ برا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، مجھے یہ صرف یہ بتائیے کہ ہم بہت خوبصورت بات، کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے اب حکومت نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی 6 بجے کے بازار بند، سکول بند، ٹرانسپورٹ بند، فلاں بند، یہ بند وہ بند۔ انہوں نے کہا جی شادیاں کریں، انڈور کیٹرنگ نہیں ہوگی، آؤٹ ڈور کریں۔ بھائی پھر شادیوں پہ پابندی لگاتے۔ دیکھیے نا، وہاں یا تو تھا کہ جی وہ انہوں سے اسٹامپ پیپر لکھوا لیا، نکاح نامے پہ دستخط کرا لیے کہ جی میاں بیوی they'll stay away for 40 days جب تک کورونا کی تیسری لہر ختم نہیں ہوتی۔ تو حکومت کے جو انتظامات ہیں اس پہ خود تضادات موجود ہیں، ان تضادات کو جب قوم دیکھتی یہ آپ کی ہے، بات کو سیکنڈ میں کرتا ہوں، کیونکہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا 2 جگہ پر، کہ نکاح کے اوپر، وہ سر کریٹیسزم شرائع صاحب نکاح کے اوپر ہاں جی، اس بات کو میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، شرائع صاحب ناظرین جو شرائع صاحب بات کر رہے ہیں
کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کہ صبح 8 بجے دکانیں کھلیں اور فرانس اور یورپ کی طرح 6 بجے بند ہو جائے مستقل طور پر آپ قانون سازی کریں۔ نمبر دو یہ کہ شادیوں کے اوپر جس طرح وہ لوگ چرچ میں جاتے ہیں یہ لوگ مسجد میں جا کے نکاح کریں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، مدینہ میں مسجد میں ہوتی تھی سر، ہماری حکومتیں جو ہے نا وہ پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، انرجی کا ضیاع، ہر چیز کا ضیاع کر کے خوش ہوتی ہیں، کوئی اس کو کنزرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ہم سورج کی روشنی ضائع کرتے ہیں، آدھا دن سو کے گزارتی ہے ہماری تاجر برادری، 12 بجے اٹھتی ہے، 1 بجے دکان کھلتی ہے، پھر کہتے ہیں 12 بجے تک تاکہ لائٹیں بھی جلائیں، بجلی بھی کنزیوم ہو، سارا کچھ، اور وقت بھی ضائع۔ بھائی آپ صبح 8 نہیں تو 9 بجے دکانیں کھولیں، غروب آفتاب کے بعد بند کریں، اور یہ جو اس سے سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے گھروں میں، یعنی اخلاقی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ انسان باہر سے کیا کر رہا ہے، گھر والے کیا کر رہے ہیں، گھر والوں سے مل رہے ہیں، بچوں کو مل رہے ہیں، نہیں مل رہے، وہ اس سے آگے بھی باتیں چل پڑی ہیں۔ بادشاہ صاحب آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا جب کسی مہمان کو عزت دینا مقصود ہوتی تھی تو اس کو گھر بلا کے کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ گھر میں مہمان داخل نہ ہو، باہر ہی اس کو کھانا کھلاؤ، وہیں سے اس کو فارغ کر دو اور پتہ ہی نہ لگے کہ کون تھا تو کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا جو فیبرک جس کی آپ نے بات کی نا، سوشل فیبرک کی، اس سے تباہ کرنے میں میرا اور آپ کا ہاتھ تو نہیں ہے، ٹرینڈ اوپر سے آتا ہے۔ وزیر اعظم فرماتے ہیں، ہم بالکل ان کی بات کو مانتے ہیں، ہم پھر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ کم از کم بازار اور مارکیٹس کا جو شیڈول ہے یہ صبح 8 سے ناظرین ہم نے دوسرے موضوع کی طرف جانا ہے، شاید ایسا بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کرونا کی ویکسین حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے طور پر جو بھی اچھی ریاست کے باشندے ہوتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے، وہ دیکھ کے اپنی ذمہ داری میں پوری کرتا ہے۔ اس سے بچنا بڑا ضروری ہے، بازاروں میں کم جائیں، گورنمنٹ کی ہدایات پر عمل کریں اور اپنی باری کا بھی انتظار کریں۔ جو ابو 60 ہیں، جیسے ابو 50 کی بھی باری آنے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری کرے گا۔ دوسرے موضوع کی طرف ہم آئیں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو خود مختاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے سامنے گروی رکھ دی گئی ہے، اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ناصر اقبال صاحب، بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو پاکستان میں جس پر بحث جاری ہے، اور خاص طور پر جو سابقہ ماہر معاشیات ہیں، جو مختلف حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں، یہ بنگالی صاحب ہیں، یہ فلانے ہیں، کانوں میں سے یعنی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری ہے، IMF کے کہنے پر کی جا رہی ہے، اس کے اثرات پاکستان کی ساورنٹی پر جائیں گے، کہتے ہیں؟ جی بالکل جائیں گے، ڈیفینیٹ جائیں گے۔ آپ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، خود ان کو کام کا نہیں ہے، اور باری باری بہت سارے انہوں نے قومی ادارے اسی طرح اونے پانے دوم ہوئے ہیں، اور یہ تو شرائط میں شامل تھا کہ IMF پہلے سابقہ حکومتوں کے دوران جب پاکستان کو لون کی ضرورت پڑی تو یہ اس میں شامل کو ڈیلے کیا جاتا رہا۔ دیکھیں پر تبدیلی کہاں ہے؟ اب بہت چیزیں انہوں نے ریویو کی ہیں، بہت ساری چیزیں منسوخ بھی کی ہیں تبدیلی سرکار نے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو بجلی کے معاہدے تھے وہ ریویو کی اور بہت سارے چیزوں میں تبدیلی آئے۔ لیکن پاکستان کا یہ بھی المیہ ہے کہ جو برس اقتدار رولنگ پارٹی ہوتی ہے، وہ اداروں کو کہنے کو تو وہ ساورنٹ ادارے یعنی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آئینی یعنی کانسٹیٹیوشنل ان کو بیک حاصل ہوتی ہے، لیکن حشر تو آپ دیکھ رہے ہیں، بے شک نائب چیئرمین ہو، آڈیٹر جنرل کا کیا حشر کیا، اور اس کا اور سر بلند اختر کا، اور پھر اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کا مرضی سے چلا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک ووٹر سے جب ووٹ لیتے ہیں، پرائم منسٹر بھی ایک عام آدمی سے ووٹ لے کے الیکٹ ہوتا ہے، جب آپ اتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں تو آپ پھر اس عام آدمی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ آپ کیا پورا دوبارہ الیکشن کرائیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نہ آپ کی ایوان میں بحث ہوتی ہے، نہ آپ الیکٹڈ بندہ اپنے کیبنٹ میں اگر فیصلہ کرتا ہے تو وہ نمائندہ نہیں ہوتا۔ سر عرض یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا جب فیصلہ کرتے ہیں، میں عرض کروں، میں نے ایک کالم میں لکھا کہ آپ جب ایک ٹیم بناتے ہیں، 2 ٹیمیں مقابلہ کرتی ہیں، اپنے کھلاڑی اناؤنس کرتے ہیں، میں جب میچیں دیکھنے جاؤں گا تو میں پہلے طے کروں گا ٹیم کون سی ہے، میں فلم دیکھنے جاؤں گا تو میں پہلے دیکھوں گا اس کی کاسٹ کیا ہے۔ آپ ایز اے پارٹی اناؤنس کریں کہ میں اگر الیکشن ون کرتا ہوں تو یہ میری کیا ہوگی، یہ میری ٹیم ہوگی، یہ پنجاب میں میرا وہ اس کو آپ کیا میں میری وہ 1971 میں بھی نہیں بات یہ ہے، تو یہ غلط ہے نا، بدلنی چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ ماضی میں رہتے رہے ہمیشہ۔ آپ نے اگر بتایا ہوتا کہ بزدار میرا چیف ہوگا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ PTI پٹ جاتی۔
اگر یہ کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مثلا کسی حصے میں اس کا پریسیڈنٹ ہے سر کہ آپ کیبنٹ بنانے میں بھی آپ مینیفیسٹو لون کریں؟ آپ ایک آئیڈیا دے رہے ہیں نا، میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے ایز اے جرنلسٹ. آپ اس قوم کے ساتھ مذاق کریں گے کہ آپ نے بزدار کے بارے میں پوری قوم کہہ رہی ہے، پورا پنجاب کہہ رہا ہے اس کو بدل دو، اور وہاں خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ضد کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں عوامی بدلنا. مینڈیٹ جو ہے اس کو اپنی ٹیم کو کرنے کا حق حاصل کوئی نہیں ہے. ایسا عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی آسمان کا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بزدار کو 5 آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے بتائیے آئینی طور پر یہ آئین 1973 میں کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ میری یہ سنیں، آپ روز کہتے ہیں جی کابینہ میں تبدیلی کروں گا. آپ کابینہ ہیو دا رائٹ. آپ قلمدان میری پہلے عرض سنیں نا، اگر آپ ایز اے پرائم منسٹر کہتے ہیں جی میں کارکردگی چلوں گا، آپ کی کارکردگی کون چیک کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کھڑے پارلیمنٹ نہیں چیک، وہ موصوف خود کرتے ہیں نا. آپ کابینہ کی وزراء کی کارکردگی کو کلیم کرتے ہیں جی میں چیک کروں گا، میں اتھارٹی ہوں. بھائی آپ کے پاس کیا کیپیسٹی، کیا آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے؟ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر کہتا ہے نا، پارلیمنٹ تو نہیں کہتی نا، پارلیمنٹ جواب دے ہیں. جواب دے ہے نہیں ہے نا جواب دے، کون کہتا تو ہے؟ کہنے کی باتیں ہیں. نہیں، پارلیمنٹ اس سوال کا جواب گورنمنٹ نہیں دیتی. سر میں عرض کر رہا ہوں کارکردگی کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں، میں اویلیبل آئین کی بات کر رہا ہوں. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ وزارتوں کے قلمدان تبدیل ہوئے لیکن حالات وہی ہیں، مسائل وہی ہیں، کوئی فرق پڑا؟ امریکہ میں 10,000 آدمی نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ آتا ہے اور وہ پھر چلا جاتا ہے. سر پھر میں وہی عرض کروں گا، آپ امریکہ کو، کینیڈا کو، یو کے کو یوں کہاں لے آتے ہیں؟ دنیا سے الگ کیسے رہ رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر یہ سب پاکستان کے اندر لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ہماری سیاست ہے، جو کلچر ہے، وہ وہاں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جس طرح ہمارے چند کالمسٹ ایک زمانے میں رہے ہیں، اب وہ نہیں ہے. میں نام نہیں لیتا، وہ تو جب کوئی وزیر بنتا تھا تو سارا دن لگے رہتے تھے کہ یہ وزیر میری مرضی کے بغیر کیوں بنائے، میں نے بتایا تھا یہ غلط بات ہے. وہ سارا کچھ ہے یہاں پہ. دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ایک بریانی کی پلیٹ پر ایک نالی کے لیے، ٹھیک ہے، ایک گالی کے لیے ووٹ چلا جاتا ہے. تو یہ آپ ان کا ووٹر بھی بدلیں گے آپ؟ جی، جو بریانی کی ووٹ والا ووٹر ہے، ووٹر بدلنا چاہیے، بدلنا چاہیے نا، بدلنا چاہیے. 40 سال اینڈ ابو مائنڈ سیٹ آدمی کو ہوش ہو کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں. بات وہی تو رونا ہے کہ یہاں پہ ووٹ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. چائنا میں یہ صورت طے ہوا کہ ہر آدمی ووٹ کا حقدار نہیں ہے، بس ان کی خاص اس کی کوالیفیکیشن ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، یہ نہیں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں نہ یہاں امیدوار کے لیے کوئی میرٹ ہے، نہ ووٹر کے لیے میرٹ ہے. جی صاحب کیا کہیں گے. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب ہوتی ہے اس کی ایک ووٹ پر، تو جمالی صاحب کی حکومت بھی ٹکی رہی ہے اور شجاعت بھی چند دن رہے، پھر وہ شوکت آپ کے سامنے ہے وہ بھی رہے. بٹو صاحب 12 کے ساتھ پورے وجہ یہ جب حکومت بن جاتی ہے تو کیا ہر کام وزیر رکھنا ہے، سیکرٹری رکھنا ہے، آئی جی رکھنا ہے، چیف سیکرٹری رکھنا ہے؟ تو عوام میں آئے وہ کیا کرے؟ نہیں، دیکھیے ہم مکس کر رہے ہیں. پہلے ایک بات ہوئی تھی دستور ساز اسمبلی کے اوپر. جب آپ کا آئین بن گیا ہے، دستور ساز اسمبلی نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے. اب آپ نے، اور یہ پختہ مضبوط قوم کی نشانی ہے، کیونکہ آئین ساز اسمبلی اور ہوتی ہے، وہ الیکشن لڑتا ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہی عرض کیا نا، جب اس نے بنا دیا تو اس نے اپنا کام کر لیا. مگر جیسے مد و جزر ہوتا ہے، فال آف ٹائم اور ہسٹری، چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کو آئین میں کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو دستور ساز اسمبلی نہیں لانی پڑتی. آپ کو پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس دستور سازی کا وہ عمل ہے. اس لیے بار بار کہنا کہ دستور ساز اسمبلی میں جائے یہ غلط ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ بات. جو آپ کو ایسٹ پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا، جی بنگلہ دیش بنا تھا، جی، اس کی جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی دستور ساز اسمبلی نہیں تھی، لیکن اس کو دستور اسمبلی مانا گیا کیونکہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو چکا تھا. اسی لیے تو آئین بنا 1973 کا. نا وہی بات ہوئی. اور اس میں یاد رکھیے کہ 162 میں سے 160 ووٹ ایسٹ پاکستان کے تھے اور ایک پارٹی کے تھے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، ہم اس میں نہیں. آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے تھے جی. اب اسٹیٹمنٹ کی بات کریں. اسٹیٹ بینک ایک وہ باڈی ہے جس میں آپ کی فائنینشیل اور لائن پر ہیں جی پلیز، جس نے آپ کی فسکل پالیسی کو ریگولیٹ کرنا ہے. اب یہ ریگولیٹ کیا کریں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈالر کو اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا یا پاؤنڈ اسٹرلنگ کو تو یہ ریگولیٹ ہو گیا. نہیں، انہوں نے مانیٹری سپلائی کو روکنا ہے، انہیں ٹریڈ امبیلنسز کو کنٹرول کرنا ہے،
उन्होंने लोगों के साथ, जैसे आजकल वेलफेयर की बात हो रही है, उस पर उन्होंने पॉलिसी साजी करनी है। उसके अंदर अब अगर पार्टी बनती है, अब हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, एक्स पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो उसकी जो मैनिफेस्टो है वाई पॉलिसी वाई पार्टी से अलग होगी। मैं कहता हूँ स्टेट बैंक जो IMF के साथ हम ज़ाहिर है कोई कर्ज लेने वाले की कौन सी शरारत हो सकती है, इसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो कंट्रोवर्सी है। मैं आपका इसी पे आ जाते हैं। देखिए, आपने स्टेट बैंक को एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देनी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर जैसे कॉन्सेप्ट है कि मादर पिदर आज़ादी होगी, मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी जंप लगा गए हैं, क्योंकि कैबिनेट ने एक आउटलाइन तैयार की है जो अभी लीक हुई है, खुल के अब नहीं आई। इसने पार्लियामेंट में डिबेट होना है, और जब वो डिबेट होने के बाद वोटिंग होगी, तो अभी तो यानी जुमा 8 दिन अभी तो शादी हुई है भाई, फैमिली प्लानिंग। सर नियत मुलाजा फरमाए ना हुकूमत की, दो शिकें ऐसी हैं जिससे डाउट क्रिएट हो रहा है। और देखिए वो ये हैं कि जो मुस्तकबिल में जुर्म होना है ना, उस जुर्म की राह हमवार करने के लिए दो शिकें डाली गई हैं। वो क्या हैं कि जी गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर्स और उनके एग्जेक्टिव्स और जितने हुकाम बाला होंगे उनको, वो FIA को जवाबदेह नहीं होंगे। नैब उनके खिलाफ किसी भी केस के सिलसिले में प्रोसीड नहीं कर सकेगी, यानी वो आसमान से उतरे हुए होंगे। यहाँ तक नहीं है, आगे अभी भी बहुत कुछ है ना, मैं मुख्तसरन बात करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। तो वो जो मुस्तकबिल में जुर्म करने हैं या करवाने हैं, उनसे इस्तिस्ना अभी दे दिया गया। क्या समझते जो हुकूमत होती है? एक प्रपोजल है जो जी प्रपोजल है, हाँ, गलत है ना। मैंने अर्ज किया इंटेंशन हुकूमत की ये है, हुकूमत की प्रपोजल नहीं है, ये IMF ने सर जो कैबिनेट ने दे दिया आगे है वो है। सर कैबिनेट ने पास करके आगे दे दिया ना, पार्लियामेंट में चला गया। पार्लियामेंट का काम है यहाँ पे। अब पार्लियामेंट, आप दुरुस्त हमारे एयर मार्शल साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी तो डिबेट होना है। Exactly. मैं डिबेट वाली बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जी IMF ने दिया, इसराइल ने दिया, इंडिया ने दिया, जिसने भी दिया, जो ड्राफ्ट आया कैबिनेट में पेश हुआ, वजीर आजम साहब इलेक्शन में बिजी थे, सेनेट चेयरमैन उस भागदौड़ में, रात को समरी हुई 8 तारीख की या 9 तारीख की रात को, और सुबह कह दिया जी कैबिनेट को कि इसको फटाफट आप पास करके मुझसे बाद में दस्तखत करें। इसी तरह हुआ। अब वो कैबिनेट ने पास करके पार्लियामेंट को भेज दी। अब हुकूमत की जो उसमें जो नीयत है वो कहाँ? अच्छा भी है कि पार्लियामेंट में आपको पता है कि जो मसलन कट मोशंस होती हैं या अपोजिशन की जो तजावीज होती हैं वो पास करवाने के लिए उसमें अमेंडमेंट की जा सकती हैं, या सर करेगा कौन? एज ए मैटर करेगा। हाँ, यही सवाल है। पानी पी रहे अच्छा सारे। सवाल यही है कि अपोजिशन की तरफ से आप रोजाना डिबेट TV पर देखते हैं, वो